नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान सक़ीफ़तानी फ़िल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बुखारी और मुस्लिम। इसी तरह एक और हदीस मुस्लिम की है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया की चीज़ों पर सूरज की शुआएं और रोशनी जितनी पड़ती है उन सब चीज़ों के मुकाबले में मुझे ये बात बहुत ज़्यादा महबूब है कि मैं एक मर्तबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहूँ। हज़रात, ये वो अज़ीमुश्शान कलमात हैं जिन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ईमान वालों को इस बात की तालीम दिया है कि वो नमाज में भी इन कलमात का इकरार करते रहें और नमाज के बाहर भी तस्बीहात के तौर पर ये कलमात पढ़ते रहें। ये वो अज़ीमुश्शान कलमात हैं जिनकी अहादीस में बहुत ज़्यादा फ़जीलतें और बरकतें बयान की गईं और इनके फ़ज़ाइल हम सुनते रहते हैं। इन कलमात पर अगर आप गौर करेंगे तो ये वो कलमात हैं जो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना की तमाम अस्माए हुस्ना की तर्जुमानी करते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि हम बावजूद ईमान वाले होने के इन कलमात की हकीकत को नहीं समझते और बेशऊरी के साथ इन कलमात को अदा करते रहते हैं। जब मुसलमानों से इन कलमात के पढ़ने के बारे में जब पूछा गया तो वो ना इनके माने बता सके और ना इनके पढ़ने का कोई शऊर दे सके। उनकी इस कैफियत से ये अंदाज़ा हुआ कि वो लोग ज़्यादातर इन कलमात को सवाब के खातिर, बरकत के खातिर या क़ानून की पाबंदी के लिए अपनी ज़बान से विर्द करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन हर शख्स ये कहा कि ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है। इन कलमात के ना वो माने जानते हैं, ना इन कलमात को वो शऊर से अदा करने की सलाहियत रखते हैं। किसी को एहसास भी नहीं कि वो ये कलमात को हकीकत में जानकर अदा कर रहे हैं और दिल की गहराई से अदा कर रहे हैं या रस्मी अंदाज से अदा कर रहे हैं। बस इन कलमात को बग़ैर समझे पढ़ लेते और इन कलमात को समझने की कभी फ़िक्र नहीं करते। अगर आप एक तोते को अपने घर में पालेंगे और उसको कुछ इंसानी ज़बान के अल्फाज सिखाएंगे और वो तोता अगर अपनी ज़बान से उस घर के मालिक की अगर तारीफ़ करे तो ज़रा गौर कीजिए कि क्या उस घर का मालिक तोते की वो बातें सुनकर खुश होगा? वो पूरी तरह ये एहसास रखेगा कि ये तोता रटा हुआ है और बग़ैर समझे मेरी तारीफ़ कर रहा है। इसके तारीफ़ करने में कोई शऊर और कोई फ़हम नहीं है। दुनिया के अंदर जब बादशाही निज़ाम मुख्तलिफ़ मुल्कों में था तो हम ये बात पढ़ते हैं कि उसके दरबार के दरबारी जब बादशाह हर रोज़ महल में आता था, दरबार में आता था, तो वो खड़े होकर अपने बादशाह का इस्तकबाल करते हुए मुख्तलिफ़ अल्फाज से, मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से उसकी तारीफ़ और बड़ाई बयान करते थे।
ذرا غور کیجئے کہ بادشاہ کے اس دربار میں جس قسم کی بھی تعریف اور بڑائی بیان کی جاتی تھی یا القابات استعمال کیے جاتے تھے، کیا کہنے والے وہ القابات دل کی گہرائی سے کہتے تھے یا غلامی اور چند ٹکوں کے خاطر وہ الفاظ استعمال کرتے تھے؟ اگر غور کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ صرف اپنی ڈیوٹی کے خاطر وہ القابات قانون کی یعنی اس کی پابندی کے لیے وہ چیز کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں گے، جب اللہ تعالی ہم کو نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر کی کے ذریعے کبریائی اس کی بیان کرنے کے قابل بنایا، اور رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی بولنے کے قابل بنایا، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالی اپنی بڑائی کے الفاظ اللہ اکبر ہمارے کانوں میں ڈال رہا ہے، اور نماز کے بعد ہم کو باقاعدہ یہ کلمات تسبیح کے طور پر پڑھوا رہا ہے، تو ذرا جائزہ لیجئے کہ ہم ان چاروں کلمات کو شعور اور ادراک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا پھر صرف رسم ادا کر رہے ہیں۔ حضرات، کیا اللہ تعالیٰ ان کلمات کو دنیا میں ایمان والے بندوں کو صرف طوطے کی طرح پڑھانے کے لیے نازل کیا؟ کیا وہ ان کے اس طرح پڑھنے سے خوش ہوگا؟ اگر ہماری بے شعوری اسلام کے تعلق سے ایسی رہی تو غور کیجئے کہ اس پر نسلیں در نسلیں گزر رہی ہیں، اور ہماری عمریں ختم ہو رہی ہیں، اور لوگ 60 اور 70 سال کے ہوتے ہوئے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے کوئی شعور نہیں رکھتے۔ جب مسلم بچوں کا جائزہ لیا گیا تو ہم یہ محسوس کیے کہ بہت سارے مسلم بچے جو انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کر رہے ہیں، وہ اسلام کی بنیادی باتوں سے تک واقف نہیں۔ ان سے جب کلمہ طیبہ کے معنی پوچھے گئے، یہاں تک کہ ایک بچہ جو MBBS کر رہا ہے اور دوسرے سال میں ہے، اس سے کلمہ طیبہ کے معنی پوچھے گئے تو وہ صحیح معنی نہ بتا سکا، حالانکہ وہ نماز کا پابند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مختلف نام کا ہم ورد کرتے ہیں، مگر ان نام کے معنوں سے واقف نہیں۔ مختلف قسم کے ذکر کرتے ہیں، مگر ان ذکر میں، ان تسبیحات میں ان کا معنی اور مطلب سے کوئی ہم نہ دلچسپی رکھتے ہیں، نہ کوئی جان کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دینی مدارس میں ہر سال آخری حدیث کے نام پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ اگر درس 1 گھنٹے کا ہو تو 50 منٹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات یا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ کس انداز سے احادیث کو جمع کرتے تھے، یا پھر اللہ کی قدرت میں اعمال کو تولنے کا اور وزن کو، ہر عمل کے وزن کو کرنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مگر اس درس میں نہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی بیان کی جاتی، نہ اس کی کبریائی کو سمجھایا جاتا، نہ اس کے تعریف کے لیے الحمدللہ کو سمجھنے کے لیے کمالات اور خوبیوں کو بیان کیا جاتا۔ آئیے آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ایک مختصر سا خلاصہ عبداللہ صدیقی کی کتاب سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کو کس شعور سے پڑھیں سمجھانے کی، اور آپ کو بیان کر کے اس کا مختصر سا خلاصہ دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتاب
عظیم بک ڈپو دیوبند پر ملتی ہے. آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو 128 صفحوں کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کو بیان کیا گیا. ان کلمات کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جو لوگ ایمان سے خالی ہیں یا صحیح ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط، گندا اور ناپاک عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو ویسا نہیں مانتے جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کلمات کو نازل کر کے تعلیم دیا ہے. ایمان والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو پڑھوا کر ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی پہچان اور تعارف کروا رہا ہے، اور ایمان والوں کو بار بار یہ کلمات پڑھوا کر ان کے ایمان کو تازہ اور مضبوط کروا رہا ہے. ان کلمات کے تعلق سے ایک بات خاص طور پر یہ یاد رکھیے جو اہم نکتہ ہے، انسان کسی کی بھی تعریف اور بڑائی فطرتاً دو طرح سے کرتا ہے. یا تو وہ کسی انسان کے اندر کے نقائص اور خرابیوں کا انکار کر کے تعریف کرتا ہے، یا اس کے کمالات اور خوبیوں کا اقرار کر کے تعریف کرتا ہے. انسان کی اس فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کلمات کو دنیا میں نازل کیا، اور انسان جو ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان قبول کرتے ہوئے یا ایمان قبول کرنے کے بعد سبحان اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ میں سے ہر قسم کی خرابی، ہر قسم کے نقص کا انکار کر کے اس کی تعریف کر رہا ہے، اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مخلوقات جیسا عیب اور نقص نہیں ہے. اسی طرح الحمدللہ میں انسان جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے کمالات کو اللہ میں مان رہا ہے، اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ جیسے کمالات اور خوبیوں والا کوئی نہیں، اس کی مثل اور مثال نہیں، اس جیسے کمالات اور خوبی کسی میں نہیں. چنانچہ اگر آپ یہ بات ایمان سے خالی انسانوں کو یا کمزور ایمان رکھنے والوں کو یا غلط ایمان رکھنے والوں کو سمجھائیں گے تو وہ ضرور اور ضرور اس چیز کو سمجھ کر مانیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے. انسان جب ایمان سے خالی ہوتا ہے یا اس کو ایمان کی صحیح تعلیم نہیں ملتی تو یہ انسان غلطی میں آ کر مخلوقات جیسی خرابیوں کو اور مخلوقات جیسے نقائص کو اور مخلوقات جیسے جو ہے محتاجیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چسپاں کر دیا. اور یہ ایمان سے خالی انسان اللہ تعالیٰ کے کمالات کو، اللہ تعالیٰ کے خوبیوں کو مخلوقات سے جوڑ دیا. اس لیے ایمان والوں کو یہ کلمات سمجھ کر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. ان کلمات کے ذریعے ایک ایمان والا دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھا رہا ہے اور یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے انسانوں، تم اللہ کو جس طرح مان رہے ہو اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے جیسا تم اپنے خیال اور گمان سے اس کو مان رہے ہو. اللہ تعالیٰ سبحان ہے،
ہر قسم کی خرابیوں اور عیبوں سے پاک ہے۔ لہذا ایک ایمان والا جب سبحان اللہ پڑھے گا تو اس کو ان 4 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھ کر ان کلمات کو ادا کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ سبحان اللہ کے ذریعے آپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، آپ ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اے اللہ پاک، آپ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اے اللہ پاک، آپ ہر قسم کی مجبوری اور محتاجیوں سے پاک ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اے میرے مالک، اے میرے پاک پروردگار، آپ ہر قسم کے تغیرات سے، عروج و زوال سے پاک ہیں۔ عیب، نقص، مجبوری، محتاجی، عروج و زوال، ہر قسم کی خرابی مخلوقات میں ہوتی ہے، آپ ان تمام چیزوں سے پاک اور بے عیب ہیں۔ اس لیے ایمان والے جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ شعور رکھنا چاہیے کہ اگر وہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں تو وہ گویا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، آپ سب سے عظیم ہیں، اور اے میرے پاک پروردگار، آپ سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں۔ سبحان اللہ کے ذریعے ایک ایمان والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ پاک، دنیا کی دوسری قومیں آپ کے ساتھ غلط عقیدہ رکھ کر اولاد مانتی ہے، اہل و عیال مانتی ہے، بیوی مانتی ہے۔ اے اللہ پاک، آپ سبحان ہیں، اہل و عیال سے پاک ہیں، آپ کو بیٹا بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹا بیٹی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کی عمر محدود ہوتی ہے، جو پیدائش اور موت جیسی حاجتیں رکھتا ہے، اور بیوی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اور جس کی نسل کو باقی رکھنا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ جب آپ پڑھیں گے تو ایک ایمان والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دنیا کے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ خیالی تصور قائم کر کے اللہ تعالیٰ کا جسم اور جسمانی اعضاء اپنے ذہن سے بنا لیتے ہیں۔ آپ اس بات کا، ایمان والے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ سبحان ہیں، جسم اور جسمانی اعضاء سے آپ پاک ہیں۔ جسم اور جسمانی اعضاء اگر ہوتے تو آپ کو بھی مخلوقات کی طرح غذا کھانا پڑتا، آپ کو بھی سانس لینا پڑتا، آپ کو بھی بھوک اور پیاس ہوتی۔ اس لیے آپ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ جسم اگر ہوتا تو اس کو تھکان ہوتی، اونگ آتی، اور تھکان کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے اس پر نیند طاری ہوتی۔ ہم سبحان اللہ کے ذریعے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نیند اور اونگ سے پاک ہیں۔ اسی چیز کا ہم آیت الکرسی کے اندر بھی اقرار کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا سبحان اللہ کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کو پیدائش اور موت نہیں ہے، اور آپ بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے نہیں گزرتے، آپ میں کوئی عروج اور زوال نہیں آتا، آپ تغیرات سے پاک ہیں، آپ کے کاموں اور علم میں کوئی نقص، کوئی عیب اور کوئی کمی نہیں ہے، آپ بھول اور غلطی سے پاک ہیں، آپ اپنی قدرت میں مجبوریوں، محتاجیوں سے پاک ہیں۔ مجبوری اور محتاجی تو ہم مخلوقات کو ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی دیکھنے اور پکڑنے کے لیے اور ان پر گرفت قائم کرنے کے لیے آنکھوں کی مجبوری، کانوں کی مجبوری، زبان کی مجبوری، دل و دماغ کی مجبوری سے پاک ہے۔ آپ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے چلنے کو اور سمندروں کے اندھیرے میں
آپ اس کی آواز کو بغیر کانوں کے اور بغیر سن سکتے ہیں اور بغیر آنکھوں کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسباب کے محتاج نہیں، اسباب کے محتاج تو ہم ہیں۔ ہر کام آپ کن کہہ کر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ آپ کو کائنات پر قابو رکھنے اور کائنات کی شہنشاہیت کو رکھنے کے لیے نہ فوج چاہیے، نہ پولیس چاہیے، نہ ہتھیار چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ آپ کو کوئی مددگار چاہیے۔ آپ کسی کی بھی مدد لینے سے پاک ہیں۔ مدد کے لیے تو دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے حکمران عادی ہوتے ہیں۔ آپ مددگاروں کی مدد سے پاک ہیں۔ آپ چاہیں تو زمین کو اپنے حکم سے زلزلے سے ہلا دیں، یہ طاقت کسی میں نہیں۔ آپ چاہیں تو سمندر کے پانی کو طوفان کے ذریعے زمین پر لا سکتے ہیں۔ آپ اگر جس کا مظاہرہ اکثر و بیشتر ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، بارش کے پانی کو طوفانی بنا کر آسمان اور زمین کے دروازے کھول سکتے ہیں اور ابر کو پھاڑ کر سمندروں جیسا پانی زمین پر گرا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا کمال ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ مختلف چیزوں کو یا اپنے پانی کو پہنچانے کے لیے یا زمین سے پانی کو کھینچنے کے لیے بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی چڑھاتے ہیں اور پانی کو جو ہے زمین سے کھینچتے ہیں، مگر اے اللہ، آپ کو جو ہے سمندروں سے پانی اڑانے کے لیے کوئی مجبوری نہیں، اور سمندروں کے پانی کو بخارات بنا کر ہواؤں میں سنبھالنے کے لیے آپ کے لیے کوئی مجبوری نہیں۔ آپ اس مجبوری سے پاک ہیں۔ سورج کی شعاؤں کو تندور کی طرح اور آگ کی طرح گرم کر سکتے ہیں اور بجلی کی چمک سے پوری شہر کو دہلا سکتے ہیں۔ یہ تصور اور اس خیال کے ساتھ اس مختصر سی تفصیل سبحان اللہ کو پڑھیے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی مخلوقات کی طرح ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، وہ ہر قسم کی خرابیوں سے پاک ہے۔ الحمدللہ کے ذریعے اس کی بھی مختصر سی تفصیل سنیے کہ الحمدللہ کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ جیسے کمالات اور خوبیوں والا کوئی نہیں، اس کی مثل اور مثال نہیں، کسی میں بھی اللہ جیسا خوبی اور اللہ جیسا کمال نہیں۔ کائنات کی تمام چیزوں میں جو بھی خوبی اور کمال نظر آتا ہے وہ ان کا اپنا ذاتی کمال اور خوبی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور دین ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کمال ہے جو ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ الحمدللہ پڑھیں گے تو اس کے دو معنی ذہن میں رکھیے۔ ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے، اور دوسرا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہی شکر کے لائق ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کس بنیاد پر کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ انڈوں پہ غور کریں گے تو انڈوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سفیدی اور زردی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے الحمدللہ کہ وہ سفیدی اور زردی کو پرندوں کے بچوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور بغیر مشین کے وہ بند انڈے کے اندر پرندوں کے اعضا بناتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انڈے کو مخلوقات کی بھوک مٹانے کا اور کھانے کا ذریعہ بنایا، جس کی وجہ سے بہت سارے جانور اور بہت سارے انسان روزانہ پرندوں کے انڈوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اس لیے الحمدللہ کہیں گے۔
الحمدللہ کے ذریعے آپ یہ اعتراف کریں گے کہ اے اللہ، کمال اور خوبی صرف آپ میں ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اور زندے کو مردہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ زندے سے مردہ نکال سکتے ہیں اور مردے سے زندہ نکال سکتے ہیں، جس کی مثال ہم خود دیکھتے ہیں کہ زمین ہر گرما کے موسم میں مردہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتے ہیں۔ بیج سالوں مردہ پڑا رہتا ہے، مگر جب وہ زمین کی قبر میں بو دیا جاتا ہے تو وہ زندہ پودا بن کر نکلتا ہے۔ اس پر آپ الحمدللہ کہیں گے، اور اسی درخت سے نکلنے والے پودوں سے آپ جو ہے غذا حاصل کرتے ہیں، جاندار غذا حاصل کرتے ہیں۔ اس پر شکر ادا کرنے کے لیے آپ الحمدللہ کہیں گے۔ آپ الحمدللہ کے ذریعے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کسی بھی چیز کو فنا کر کے اور مردہ کر کے پھر دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہم دیکھتے رہتے ہیں جو ابھی بیان کی گئی۔ عام طور پر انسانوں میں جنازے کو لے جاتے وقت جبکہ کوئی بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، مگر لوگ زیادہ تر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے پڑھنے کے عادی ہیں، مگر ان کو اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا کہ وہ ان کلمات کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ بس زور زور سے، بے شعوری کے ساتھ اور بڑی ہی جہالت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا سکھایا۔ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ ذکر کیجئے، اور یہ تصور رکھیے کہ اے اللہ پاک، آپ سبحان ہیں، آپ اس میت جیسی موت سے پاک ہیں۔ موت تو ہم مخلوقات پر آتی ہے، آپ پیدائش اور موت سے پاک ہیں، اور اے اللہ پاک، آپ کمال والے ہیں۔ الحمدللہ، آپ اس میت کو ایک دن دوبارہ روح ڈال کر زندہ کریں گے اور پورے اعضاء کے ساتھ زندہ کریں گے، اور ہم سب کا مرنے کے بعد حساب لینے کا کمال صرف آپ ہی میں ہے، آپ جیسا کمال کسی میں نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہوئے جب آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو آپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ اے اللہ، آپ کسی بھی مخلوق سے جو چاہے اور جیسا چاہے کام لے سکتے ہیں۔ ہر چیز میں کمال، خوبی اور جمال صرف آپ ہی کا ہے۔ آپ جیسا کمال، جمال اور حسن اور خوبصورتی کسی میں نہیں۔ آپ سمندر کو سڑک بنا سکتے ہیں، آگ کو ٹھنڈی کر سکتے ہیں، اور پہاڑوں سے اونٹنی نکال سکتے ہیں، ریگستان جیسے علاقے سے زمزم جیسا کنواں نکال کر اس کو ہزاروں سال سے جاری رکھ سکتے ہیں، چھری کو چلنے سے مجبور کر سکتے ہیں، چھری کو چلنے سے بالکل بے اثر کر سکتے ہیں، اور بغیر ماں باپ کے اور بغیر باپ کے انسان کو، جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کمال الحمدللہ سوائے آپ کے کسی میں نہیں۔ آپ ہر روز ترکاریوں میں اور میووں کے اندر بغیر ماں باپ کے کیڑے پیدا کرتے ہیں۔ آپ خود انسانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ بغیر مرغی سے انڈا حاصل کر لے۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا دیا، جبکہ آپ ہر روز الحمدللہ سانپ کے انڈوں میں، اژدہے کے انڈوں میں سفیدی اور زردی کے ذریعے اژدہے بناتے ہیں۔ انسان کو آپ نے ایسی صلاحیت دی کہ وہ خاص قسم کے میٹیریل سے اپنی موٹروں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر باقاعدہ لال لائٹ یا ہری لائٹ لگا کر ریڈیم کے نام پر
کچھ چیزوں کو چمکا سکتا ہے، تو اے اللہ الحمدللہ آپ کو کوئی مجبوری نہیں، آپ نے بے شک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو چمکدار بنایا۔ آپ سمندر کو پانی بنا دے، سمندر کو سڑک بنا سکتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر سال سردی کے موسم میں بہت سارے سمندر جو برفانی علاقوں میں ہوتے ہیں وہ برف بن جاتے ہیں، اور اس کے اوپر لوگ آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس لیے کمال صرف آپ کا ہے اور خوبی صرف آپ کی ہے، آپ جیسا کمال اور خوبی کسی میں نہیں۔ اسی لیے ہم لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر کے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ جیسا معبود اور آپ جیسا مالک کوئی دوسرا نہیں، آپ ہی اکیلے الحمدللہ کے لائق ہیں۔ اور ہم ہر روز مختلف قسم کی غذائیں جو کھاتے ہیں، یہ کمال صرف آپ کا ہے کہ آپ نے مخلوقات کے لیے مختلف قسم کے سامان، مختلف قسم کی غذائیں اور مختلف قسم کے ان کے سہولتوں کے چیزیں عطا فرمایا۔ یہ کمال صرف آپ ہی کا ہے۔ اب مختصر سے انداز میں اللہ اکبر پر بھی سن لیجئے۔ اللہ اکبر پر مختصر گفتگو یہ ہوگی کہ جب آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا تو آپ عام طور پر دنیا میں جب کسی کو گورنر بنایا جاتا ہے تو وہ اپنی حکومت کا ماتحت بن کر زندگی گزارتا ہے، اور وہ حکومت کے اشاروں پر کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ زمین پر زندگی گزارتے ہوئے اپنے مالک ہی کے احکامات کے تحت اور مالک ہی کی مرضیات کے تحت زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے دن میں 5 مرتبہ اس کے کانوں میں اللہ اکبر کے الفاظ ڈالے جا رہے ہیں، اور زبان سے دن میں 5 مرتبہ نماز کی ہر رکعت میں اللہ اکبر کا اقرار کرا کر اس بات کا تعلیم اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان تو بڑا نہیں ہے، سب سے بڑے اللہ ہیں، اور تیری ساری ضرورتوں کو وہی پوری کر رہا ہے، اس لیے تو اس کی بڑائی میں زندگی گزار۔ انسان اللہ اکبر کے الفاظ کو